हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेद भाई, जी भाई कौन? हम आवेश बोल रहे हैं मुंबई अच्छा से। आवेश भाई। अच्छा अच्छा जी बताइए। भाई जान, हमें मतलब मसले पे आपसे बात करनी थी, आप फ्री हैं? मसले मसाइल पे। नहीं, मतलब एक बात जानने के वसीले के ताल्लुक से। अच्छा वसीला, हाँ बताइए। वसीला मतलब हम अपना तारुफ करा देते हैं आपको। हमें जी ना इस बारे में एकदम डीपली जानना है। ना मैं जी। हनफी हूँ, हनफी बरेली हूँ, ना देवबंद हूँ, ना अहले हदीस से मतलब ताल्लुक है। हमें जो हक बात है, जो कुरान और सही हदीस से जो सही हम्म, फहम है, वो जानना है। मतलब ना तो ही आप बरेलवी हो, ना ही देवबंदी हो, ना ही आप अहले हदीस हो, बस आपको जानना है। हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कि हम्म, सही बात क्या है कुरान और सही हदीस के हिसाब से, सही बात क्या हम्म। है वो आप देखिए बता हनफियों दीजिए। का जो वसीला है उनका अकीदा अलग है वसीले के ताल्लुक से। और हम अहले सुन्नत अहले हदीस जो है, हमारा वसीला का जो मानना है अकीदा है वो थोड़ा मेरे भाई ये हनफियों से हटके है। और बिल्कुल जैसे हमारे सहाबा का फहम था वैसे ही हमारा फहम है। अब मैं आपको मेरे भाई बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। आपको जिसका वसीला अच्छा लगे, जिसका समझ में आए, जिसका मतलब भाई वो ज्यादा साबित हो किताबों भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी से, किताबों सुन्नत से, आप उनके वसीले को हम्म, ले लो। ठीक है। अपना ठीक है। काम है खाली मेरे भाई अल्लाह के नबी का पैगाम पहुंचाना है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 3461, कि मेरा पैगाम तुम लोगों तक पहुंचा दो अगरचे एक आयत ही क्यों ना आती हो। तो क्या कहा अल्लाह के हाँ, नबी ने कि मेरा पैगाम तुम पहुंचा दो लोगों तक। तुम्हें कुछ भी आता हो, अगर एक आयत भी आती है तो उसको लोगों तक पहुंचा दो। तो यही पहुंचाने का काम हमारा है। बाकी मानना या ना मानना वो आपकी मर्जी है। मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, ना आप पे थोपूंगा कि नहीं मेरे ही मानो उनका ना मानो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। तो मैं आपसे जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करूंगा। अब आपको जो पूछना है इत्मीनान से एक एक करके पूछिए। अच्छा जी भाईजान। हमें हम्म ना पहले जो अहले सुन्नत अहले हदीस जो है हम्म जमात, हम्म। उनका जो वसीला जिसको मानते हैं कुरान और सही हदीस से, पहले वो बता दीजिए। देखिए वसीले का माना, ठीक है, इसका हम्म, लुग़वी माना होता है जरिया, और इस्तिलाही माना होता है दीन में कि अल्लाह सुब्हानो तआला का कुर्ब हासिल करना, यानी कि ऐसे अमाल करना जिससे अल्लाह सुब्हानो तआला के नजदीक हो जाए। तो जो शरीयत का वसीला है वो है अल्लाह सुब्हानो तआला का कुर्ब हासिल करना, नजदीकी हासिल करना। और इसका नॉर्मली मतलब जो उर्दू में माना है वो है भाई वो जरिया। ठीक है। तो अब जो हम हैं अहले सुन्नत अहले हदीस, हमारे वहाँ वसीला ये फर्ज है। लेकिन फर्ज कौन सा वसीला है? जो कुरान में आया है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 153 में, 153 में, कि ए ईमान वालो, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह से मदद को हासिल करो। तो नमाज और सब्र ये हमारे वहाँ भाई ये फर्ज है। जब हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, जब हम सब्र करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। लेकिन जो हनफियों में जो बरेलवी फिरका है वो लोग कहते हैं, अरे तुम लोग तो अल्लाह को छोड़ के नमाज से मदद मांग रहे हो, और जो ये सब्र है उससे मदद मांग रहे हो। तो भाई जो ये नमाज है सब्र है ये तो माज़अल्लाह गैरुल्लाह हो गया, तो तुम लोग तो शिर्क कर रहे हो। तो वो बेचारे जाहिल है। ठीक है। उनको ये नहीं हाँ, पता कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह कुरान में कहेगा कि भाई तुम शिर्क करो। नहीं, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह के नबी ने ये आयत सहाबा को ऐसे नहीं समझाई। ठीक है। हाँ, भाई आप खुद सोचिए कि अल्लाह ताला मेरे भाई दावत देगा लोगों से कि तुम भाई अल्लाह को छोड़ के नमाज से मदद मांगो, जो सब्र है उससे नहीं, मदद मांगो। अल्लाह ताला तो खुद कह रहा है कुरान में गालिबन उसमें आता है सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर
48 میں اور آیت نمبر 116 میں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو چھوٹے موٹے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی نہیں معاف کرے گا. اور شرک تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وارننگ دے دی کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو بھی تھوڑا مطلب جو وارننگ ایک ہوتا نہیں، تنبیہ ہوتا نہیں ہے، نصیحت ہوتی نہیں ہے کہ بھائی شرک کی طرف نہ جانا، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور یہ بات آتی ہے غالباً یہ آیت آتی ہے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو اب یہ جو میری بھائی آیت جو ہم نے پیش کی ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 153 کی، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد کو حاصل کرو، اس کا معنی یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے نماز سے مدد مانگ رہے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کے صبر سے مدد مانگ رہے ہیں. آیت میں کیا ہے؟ آیت میں میرے بھائی عربی کا جس کو قاعدہ آتا ہوگا وہ سمجھ جائے گا. آیت میں آتا ہے بالصبر والصلاۃ، یعنی کہ ان کے ذریعے، آپ سمجھے؟ اور اللہ اور غالباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت کے فوراً آگے کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو اللہ نے واضح کر دیا کہ نماز پڑھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، صبر کریں گے تو اللہ کا ساتھ ہوگا. تو گویا یہ جو میرے بے وسیلے ہیں یہ اہل سنت اہل حدیث کے وہاں یہ فرض ہے، نماز اور صبر. نماز ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور صبر ہم کو کرنا ہی کرنا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اہل حدیث ہوتے ہیں وہ میرے بھائی صابر ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں. وہ یہ حنفیوں کی طرح مطلب اس ٹائپ کے نہیں ہوتے بے صبرے کہ مار بے صبرے بنے جا رہے ہیں، جو منہ میں آ رہا ہے بولتے جا رہے ہیں الٹا سیدھا. نہیں، ہم لوگ بھائی صبر سے کام لیتے ہیں. تو یہ وسیلہ ہمارے وہاں بھائی فرض ہے. اب جو جائز وسیلے ہیں وہ بھی آتے ہیں میرے بھائی، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ لینا، تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لینا یہ بھی بھائی جائز ہے. یا کوئی نیک انسان ہے، ٹھیک ہے، زندہ ہے، توحید پرست ہے، اور آپ نے اس سے بول دیا کہ بھائی ہمارے لیے بھائی کو دعا کر دینا، تو ایسا وسیلہ بھی جائز ہے. لیکن جو بہتر ہے، بہتر عمل کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کو مدد مانگنا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی کہ جو بہتر چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا، لیکن وسیلے سے بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن اب حنفیوں نے کیا سوچ لیا، خاص کر مطلب بریلویوں نے، کہ نہیں بنا وسیلے کے دعا میرے بھائی مانگ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، اور جو یہ پیر بابا ہے، درگاہ مزار آستانے والے، یہ بہت نیک ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ اے بابا ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیجئے. ایسا وسیلہ لینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کو کہا ہے قرآن میں عبادت، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے کرنا یہ شرک ہے. تو درگاہ مزار آستانے کا وسیلہ لینا یہ شرک ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی بھائی جان. ہاں، یہ جو آپ نے جو 3 طریقے کے وسیلے بتائے، اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ، اپنے نیک عمل کا وسیلہ، تیسرا جو بتائے ان کا جو قرآن اور دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وسیلے بھی میرے بھائی 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وسیلے جو 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں ان میں ایک ہوتا ہے بھائی جو جائز وسیلہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حرام وسیلہ. تو جائز وسیلے میں بھائی کیا کیا چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب جو حرام وسیلہ ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء، یعنی کہ جس کو عام طور سے ہم لوگ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، اور اس کا جو سورہ کا نمبر ہے وہ ہے 17، آیت کا نمبر ہے 57. ٹھیک ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، اب کیا کریں، پکارنے کی بات آ رہی ہے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنہیں جو یہ لوگ ہیں پکارتے ہیں، خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ بھائی وہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے بھائی وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی ہی چیز ہے۔ تو اب ہم ایسے لوگوں کو پکار رہے ہیں، ایسے لوگوں کا وسیلہ لے رہے ہیں جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی میرے بھائی جستجو کرتے ہیں، تو ایسا وسیلہ ہم کو نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کی جو تفسیر میں، اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 57، اس کی جو تفسیر ہے اس میں آتا ہے کہ جو ایک صحابی ہوتے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ اس آیت میں ہے الا ربا، ٹھیک ہے، ہم الوسیلتا، یعنی کہ اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن جو وہ جن تھے وہ بعد میں بھائی وہ ایمان والے ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو گئے، اور وہ جو میرے بھائی جو یہ جو جن ہوتے ہیں پہلے مطلب بھائی عبادت کرتے ہیں، بعد میں ایمان والے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھائی جو یہ وہاں کے جو مشرک ہوتے ہیں انہی کی پرستت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، جو وہ مطلب دور جہالت کی جو ہوتی ہے شریعت اس پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات آتی ہے میرے بھائی بخاری شریف میں، چیپٹر کا نام ہے کتاب التفسیر، اور حدیث کا نمبر ہے 4717، اور یہی میرے بھائی حدیث اس کے آگے آتی ہے صحیح بخاری، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 4715، ٹھیک ہے۔ تو اپنے رب کی میرے بھائی نزدیکی یعنی کہ وہ تقرب، یعنی کہ اس کے پاس ہی مطلب اس کے پاس کی جو اس کی نزدیکی ہوتی ہے اس کی میرے بھائی جستجو میں جو لوگ بھائی وہ اس کے پیچھے ایک دم بھائی وہ رہتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈتے ہیں، یہی الوسیلہ ہے جس سے قرآن نے بیان کیا۔ اچھا۔ اب وہ جو شخص ہے جو قبروں سے مدد مانگتا ہے، میلے ٹھیلے جا کے میرے بھائی اپنا وسیلہ لیتا ہے کہ بس ہم جا رہے ہیں درگاہ پہ، آج میلہ ہے، عرس ہے، آج اپنے عرس والے بابا کا وسیلہ لیں گے، یہ وسیلہ تو ایک طریقے کی معاذ اللہ عبادت ہے، اور عبادت بھائی اللہ کے سوا کرنا میرے بھائی شرک ہے۔ اب جو مکہ کے جو میرے بھائی مشرک تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کا عمل کیا تھا، وہ مانتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو نیک لوگ ہوتے تھے جو مطلب فوت ہو جاتے تھے ان کی عبادت چالو کر دیتے تھے، ان سے دعا مانگتے تھے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں کہ ساودھان ہو جاؤ، ٹھیک ہے، خبردار ہو جاؤ، ساری عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں، عبادت کا لفظ آ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ جو یہ مطلب جو نیک ہیں، بزرگ ہیں، یہ اللہ کے مطلب پاس ہیں، نزدیک کے بھائی وہ جو مرتبے تک ہماری جو بات ہے اس کو پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہی آج کے جو میرے بھائی جو آج کے دور کے مشرک ہیں ان کا بھی عقیدہ یہ ہے، وہ خود کہتے ہیں نہیں ہم مانتے تو اللہ کو ہی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے جو یہ پیر بابا درگاہ مزار آستانے ہیں، جو یہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کی جو دی ہوئی پاور ہے، عطا ہے، ہم اس کے ذریعے سے ان پیر باباؤں سے دعا کر رہے ہیں کہ ہماری جو بات ہے وہ اللہ تک پہنچا دی جائے، اور دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دعا ہے وہ عبادت ہے۔ اب بتائیے، اللہ کو چھوڑ کے اگر کوئی اپنے اولیاء بنا لیتا ہے اور ان کی جو عبادت ہے یعنی کہ دعا ان سے صرف اس لیے کرتا ہے کہ جو یہ نیک لوگ ہیں مطلب جو بزرگ ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک ہماری بات کو پہنچا دیں گے، ہماری حاجت کو پہنچا دیں گے، اس عمل کو اللہ نے قرآن میں عبادت کہا ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ شرک ہے، یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔
یعنی کہ جو مکہ کے جو میرے بھائی مشرک تھے وہ اللہ کے علاوہ جو لوگ تھے غیر اللہ تھے ان کو اپنا بھائی وہ مطلب بھائی اس کو مان لیا تھا اپنا سفارشی، یعنی کہ وہ اپنا بھائی اپنی باتوں کو اللہ تک پہنچانے کا اس کو ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور یہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں میرے بھائی تفسیر کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو یہودیوں اور جو مطلب ان کے ساتھی ہیں نصارہ کہ انہوں نے اپنے نبی اور انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی خوف تھا کہ امت اس بدترین عمل میں کہیں پھنس نہ جائے، اس لیے آپ کی جو قبر تھی وہ کھلی ہوئی جگہ پہ نہیں بنائی گئی۔ اور یہ بات آتی ہے بخاری شریف میں اور حدیث کا نمبر ہے 435۔ آپ سمجھے؟ جی جی بھائی جان۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کا ایک ترک بھائی اور آتا ہے، وہ آتا ہے بخاری شریف میں اور حدیث کا نمبر ہے 427۔ اس میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مطلب بیان کرتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ ام حبیبہ، ٹھیک ہے، ایک مطلب ہوتی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ہوتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جاتی ہیں وہاں پہ حفصہ میں، تو حفصہ میں ایک ہوتا ہے گرجا گھر، تو اس میں جب بھائی وہ جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ اس میں تصویریں تھیں۔ تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ معاملہ اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب ان میں کوئی نیک مرد اگر وہ مر جاتا تو اس کی قبروں کو مسجد اور تصویر کو بھائی وہ مطلب وہ بنا دیتے تھے، اور یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہیں، یعنی کہ سب سے بیکار بدترین بری مخلوق ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں نے اپنے اپنے پیر بابا کی جو مطلب جو وہ فوٹو ہے، تصویر ہے، وہ اپنی اپنی درگاہ پہ ٹانگ رکھی ہے۔ بعض لوگ تو میرے بھائی میلے میں بیچتے ہیں تو لوگ اپنے ولیوں کی فوٹو خرید کے اپنے گھر پہ ٹانگ دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ بدترین مخلوق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 194 میں تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو یعنی کہ جن کی عبادت کرتے ہو۔ دیکھیے جہاں جہاں پہ بھائی یہ آتا ہے پکارتے ہو تو یہ پکارنے کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا، اور دعا کیا ہے؟ دعا ایک عبادت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 194 میں تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو یعنی کہ جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، بس پکار لو ان کو، اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ آ کے جواب دیں۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ میرے بھائی مکہ کے جو مشرک ہیں ان سے خود کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے ایک انسان ہیں، بندے ہیں، اگر تم کو ان کو بھائی وہ آواز دینا ہے، پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، کر لو۔ اگر وہ سچے ہوں گے تو ان کو چاہیے کہ بھائی وہ تم کو جواب دیں، لیکن نہیں، جواب بھائی کوئی نہیں دیتا ہے نا؟ جی بات آپ کی صحیح ہے۔ اور سب سے بیسٹ میرے بھائی جو آیت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ آیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 14 میں اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو بھی نہیں سنتے، اگر بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ سن بھی لیں تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے، اور آخرت کے دن، قیامت کے دن وہ تمہارا جو شرک ہے اس سے انکار کر بیٹھیں گے، اور پوری خبر اللہ کی ہی طرح تمہیں کوئی نہیں بتلائے گا۔ اب بتائیے
اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ غور سے ایک بار پھر سے میرے بھائی سمجھیے، سورہ فاطر آیت نمبر 14، اگر تم ان کو پکارو بھی تو بھی وہ تمہاری پکار کو بھائی وہ کچھ نہیں سن پاتے ہیں، اور مان بھی لیا جائے فار ایگزامپل بحث کے طور پہ، ٹھیک ہے، بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ اگر جو میرے بھائی درگاہ مدار آستانے میں اگر کوئی آپ کا پیر بابا ہے بھی اور تم ان کو واقعی میں میرے بھائی اگر آواز دیتے ہو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے، اور اگر میرے بھائی سن بھی لے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے، اور جو قیامت کے دن وہ تمہارا جو یہ شرک والا جو عمل ہے اس سے انکار کر بیٹھیں گے، وہ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے ان سے تھوڑی نہ کہا تھا کہ ہم کو پکارو، جیسے آج کے دور میں یا غوث اعظم المدد، یا غریب نواز المدد، یا فلاں بابا المدد، یا مولا مطلب بھائی وہ حسین المدد، یا مولا علی المدد، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جن جن لوگوں کو پکارتے ہیں نا آج کی دنیا میں، وہ سب انکار کر دیں گے کہ اللہ میں ان کے شرک سے پاک ہوں، میں نے ان سے کب کہا کہ میرے کو پکارنا مدد کے لیے، یہ لوگ تو خود ہی ہم کو معبود اپنا بنا لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں، اور انہوں نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو، جوگیوں کو اپنا رب بنا لیا۔ تو یہی عمل آج کے مکہ کے جو میرے بھائی مشرک والا عمل ہو رہا ہے، وہ آج کے کچھ میرے بھائی جو بدعتی مشرک ہیں وہ ایسا ہی عمل کر رہے ہیں، لیکن اب اگر ان کو بتاؤ تو وہ کیا کہیں گے؟ اب بتائیے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے بھائی جان؟ وہ یہ کہیں گے یہ تو جو آیت ہے یہ تو معاذ اللہ بھائی یہ تو والی آیت ہے، بتوں والی آیت ہے، نعوذ باللہ، یہ تو بتوں والی آیت ہے اور فلاں ہے اور دھما ہے، اور جو دیکھو مطلب بتوں والی جو آیتیں ہیں وہ معاذ اللہ مسلمانوں پہ چسپا کر رہے ہیں، اور تم لوگ تو خارجی کتے ہو گئے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ تو اب میرے بھائی وہاں پہ بھاگیں گے۔ اب اس کا جواب میرے بھائی کیا ہے یہ بھی شارٹ فارم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ ایک حدیث آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 6930، ٹھیک ہے؟ اس میں پوری میرے بھائی ڈیٹیل ہے کہ جو خارجی ہیں ان کی پہچان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خارجی ہیں وہ جہنم کے کتے ہیں، یہ بات آتی ہے ابن ماجہ، اور اس کا حدیث کا نمبر 179، اور یہ الحمدللہ اس کی جو اسناد ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خارجی ہیں وہ جہنم کے کتے ہیں، ٹھیک؟ اب جو خارجی ہیں وہ کون ہوتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ تو اس کی پہچان آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ حدیث آتی ہے میرے بھائی غالباً کیا بولتے ہیں بخاری شریف میں، اور اس کا جو چیپٹر ہے، باب ہے، اس باب کا نام ہے خارجیوں اور قتل کر، مطلب یہ خارجیوں کا غالباً قتل کرنا، ٹھیک ہے، ایسا ایک باب ہے، اور اس کی جلد نمبر 6 ہے اور پیج کا نمبر ہے 2539۔ اس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو خارجی ہیں یہ بدترین مخلوق ہیں، وہ اس لیے ان کو مطلب ان کو سمجھتے تھے کیونکہ یہ جو آیتیں جو مکہ کے مشرکوں کے لیے نازل ہوئی تھی اس کو ایمان والوں پہ چسپا کر دیتے تھے، یعنی کہ جو آیتیں مکہ کے جو مشرک تھے ان کے رد میں نازل ہوئی اس کو ایمان والوں پہ، مسلمانوں پہ فٹ کر دیتے تھے۔ اب یہ جو دلیل ہے اس کی بنیاد پہ جو حنفیوں کا ایک دوسرا فرقہ ہے جس کا نام ہے بریلوی فرقہ، وہ مکہ کی مشرک والا میرے بھائی عقیدہ رکھتا ہے، ویسے ہی عمل کرتا ہے، ویسے ہی وسیلہ میرے بھائی اختیار کرتا ہے، اور جب ان کا رد بھائی ہم مطلب بھائی آپ ہوں یا ہم یا کوئی بھی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو مطلب یہ تو بتوں والی آیت وہ ہم پہ چپکا رہے ہو، تم تو جہنم کے خارجی کتے ہو گئے، ہے نا؟ جبکہ یہ میرے بھائی یہ ایک ہی حدیث ہے، یعنی کہ
ایک حدیث کی جو پہلی میرے بھائی نشانی ہے وہ ہے، لیکن جو خارجی ہیں، جو جہنم کے کتے ہیں، ان کی بہت ساری میرے بھائی نشانیاں آئی ہیں. جیسے اب یہ جو پہلی میرے بھائی اس کی علامت کیا تھی، نشانی کیا تھی، کہ جو خارجی ہوں گے، جہنم کے کتے ہوں گے، وہ ایسا عمل کرتے ہوں گے کہ جو آیتیں بتوں والی ہوں گی اس کو ایمان والوں پہ چپکا دیتے ہوں گے. یعنی کہ جو آیتیں مکہ کے مشرک کے رد میں بھائی وہ نازل ہوئی تھی اس کو ایمان والوں پہ تھوپ دیتے ہوں گے. دوسری میرے بھائی جو اس کی وہ ہے، کیا بولتے ہیں، ایک طریقے کی مطلب وہ علامات ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خارجیوں کی، وہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں گے. یعنی کہ وہ ایسا قرآن پڑھیں گے کہ آپ ان کی قرآن کو میرے بھائی جب سنو گے تو اپنے آپ کو حقیر سمجھو گے. تیسری علامت ان کی کیا ہے؟ تیسری علامت ان کی یہ کہ بہت عبادت گار ہوں گے، یعنی کہ عبادت بہت کریں گے. ان کی میرے بھائی جو مطلب وہ نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، لمبی لمبی دیکھ کے آپ اپنی جو عبادتیں ہیں ان کو ایک دم حقیر سمجھو گے کہ یار ہم تو کچھ بھی عبادت نہیں کرتے، یار یہ لوگ دیکھو کتنی عبادت کرتے ہیں. چوتھی علامت کیا ہے کہ وہ آپ کو دعوت دیں گے، بلائیں گے، وہ تو بلائیں گے قرآن کی طرف، لیکن خود وہ میرے بھائی قرآن سے دور دور تک ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ سے تو کہیں گے یہ قرآن پہ عمل کرو، ہم قرآن کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، مگر ان میں قرآن کی کوئی شے باقی نہیں رہے گی. پانچویں میرے بھائی جو علامات ہے، نشانی ہے، وہ کیا ہے کہ دین کی باتیں کریں گے، بہت اچھی اچھی باتیں کریں گے، لیکن ایمان سے خالی ہوں گے. یعنی کہ دین کا ان کو میرے بھائی تھوڑا بہت تو علم ہوگا، اور بڑی بڑی میرے بھائی دلیلیں دیں گے، یہ آیت، وہ حدیث، یہ فلاں، یہ ڈھما، ٹھیک ہے، یعنی کہ دین کی باتیں کریں گے مگر ایمان سے خالی ہوں گے. اور چھٹی جو اس کی میرے بھائی جو علامات ہے، نشانی ہے، وہ ہے کہ جو جہنم کے خارجی کتے ہوں گے وہ ایکچوئل میں میرے بھائی عمر ان کی بالکل کم ہوگی اور وہ بیوقوف ہوں گے. ٹھیک ہے. ساتویں اس کی جو میرے بھائی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مورتی کو پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بت پرست، ان کو تو چھوڑ دیں گے، لیکن جو ایمان والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کو قتل کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے. آٹھویں جو میرے بھائی ان کی علامات ہے وہ کیا ہوگی کہ جو وہ تہبند ہے یا سروار ہے وہ اونچی رکھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو میرے بھائی نشانیاں ہیں یہ بریلوی میرے بھائی یہ دیوبندیوں پہ میرے بھائی فٹ کرتے ہیں، اہل حدیثوں پہ فٹ کرتے ہیں، اور دیوبندی لوگ بھائی مطلب جو بریلوی ہیں ان پہ فٹ کرتے ہیں، اہل حدیثوں پہ فٹ کرتے ہیں. لیکن ایکچوئل میں آج انشاءاللہ ہم آپ کو ایک دم میرے بھائی دلیل سے، ایمانداری سے ثابت کریں گے کہ جہنم کے خارجی جو کتے ہیں وہ ایکچوئل میں آج کے بدعتی مشرک ہیں، اور یہ ساری علامات ان جاہلوں پہ فٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آئیے بھائی ایک ایک کر کے اسٹارٹ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو خارجی ہیں وہ جہنم کے کتے ہیں. یہ بات آتی ہے حدیث نمبر 179 میں. تو اب یہ تو بات پکی ہو گئی کہ کون جو خارجی ہیں وہ کون ہے، وہ جہنم کے کتے ہیں. اب خارجی ایکچوئل میں کون ہے، اس کی پہلی میرے بھائی کیا ہے علامت؟ وہ پہلی علامت یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو خارجی ہیں، یعنی کہ جو مطلب جو وہ خارجی ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں. کیونکہ جو آیت مکہ کے مشرک کے اگینسٹ میں ان کے رد میں نازل ہوتی تھی اس کو ایمان والوں پہ تھوپ دیتے تھے. اب آئیے یہ پہلی علامت ہے. اب اس کی دلیل بھائی آپ کو دیتے ہیں. دیکھیے جو میرے بھائی جو قرآن ہے، قرآن صرف اور صرف آج سے 1450 سال پہلے جو صحابہ تھے صرف ان کے لیے نازل بھائی نہیں ہوا، اور نہ جو صحابہ کے دور میں جو میرے بھائی جو مشرک تھے ان کے لیے نازل ہوا ہے، بلکہ جو یہ قرآن ہے یہ تا قیامت تک سارے انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے. تو اگر آج کے دور میں مکہ کے مشرک والا عمل اگر کوئی آج کی تاریخ میں کرتا ہے، چاہے ہم کیوں نہ کریں، تو وہ آیت خود بخود ہمارے اوپر بھائی وہ لاگو ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے میرے بھائی مکہ کے مشرک جیسا عمل کیا، تو وہ میرے بھائی جو عمل کا جو حکم تھا وہ خود بخود قرآن کی روح سے ہم پہ لاگو ہو گیا۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں نہیں نہیں، وہ جو آیت تھی وہ صرف اور صرف میرے بھائی اس دنیا میں مکہ کی جو مشرک تھے ان پہ ہی لاگو ہوگی، باقی ہم چاہے مطلب جتنا شرک کرتے رہیں ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوگی، نہیں، یہ وہاں پہ بھی لاگو ہوگی، اور تا قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہوں گے اگر وہ مکہ کے مشرک جیسا عقیدہ رکھیں گے، ان کے جیسا عمل کریں گے، وہ آیت خود بخود ان کے اوپر لاگو ہو جائے گی۔ جیسے فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بھائی وہ لالت ہو اور ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو نمازیوں پہ۔ اب دیکھیے کیا رہا ہے کہ ان کے اوپر لالت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو نمازیوں پہ جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ، آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے۔ تو اب یہ جو آیت ہے یہ خالی ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں 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 نہیں، جو نبی کے دور میں کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی چھوڑتا تھا خالی ان کے لیے نہیں، آج کے دور میں بھی چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسا میرے بھائی شخص ہے جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے من سے نماز پڑھتا ہے کہ لو یار خالی بیٹھے ہیں پڑھ لیں، چھوڑو اس کو، ہٹاؤ چھوڑ دیں، تو اپنے من سے کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عام بات کہہ دی ہے کہ لالت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو ایسے نمازیوں پہ جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز چھوڑتے ہیں۔ یعنی کہ اب یہ جو حکم ہے یہ اس کے اوپر خود بخود میرے پہ لاگو ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ بولے تو جسے فٹ اس کو میرے بھائی گفٹ، یعنی کہ اگر آپ کے اوپر فٹ ہو رہی ہے، آپ ویسا عمل کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہو گیا گفٹ، یعنی کہ وہ آیت آپ کے اوپر لاگو ہو گئی۔ اب زبردستی فٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ زبردستی کون فٹ کرتا ہے اور جہنم کا خارجی میرے بھائی کتا کون ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم اہل سنت اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث فرمان اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، چیپٹر کا نام ہے کتاب الاذان اور حدیث کا نمبر 756 756۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ ایک مطلب بڑی سی حدیث کا ایک آخری کا پورشن ہے جو مطلب جو یہ محدث تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ اپنی میرے بھائی کتاب میں لے کے آئے۔ اب یہ پوری حدیث کا میرے بھائی پورا جو میرے بھائی ٹکڑا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 311 میں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اب کیا بیان کرتے ہیں اس کو اچھے سے دم سنیے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، فجر کی یعنی کہ ظہری نماز، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز میں قرآن پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کہتے ہیں حالت کے رسول جو آپ پڑھتے ہیں وہ اپن لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ یہ حدیث آتی ہے جامع ترمذی حدیث کا نمبر 311 اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ میرے بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ جہنم کے خارجی جو کتے ہیں والا عمل کون کرتا ہے؟ آئیے دیکھیے، جو بریلوی ہیں دیوبندی ہیں دونوں حنفیوں کے فرقے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے میرے بھائی دشمن ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، غلطی سے نماز پڑھ لی تو بیویاں حرام ہو جاتی ہیں، دوبارہ ان کو میرے بھائی مطلب اپنی شادی کرنا پڑتا ہے، نکاح کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے تقلید کی برکت حنفیوں میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ان سب فتنوں سے باہر کر دیا، اور آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بھی ان بریلوی دیوبندیوں کی فتنے سے آزاد کر دے، آپ کو اہل سنت اہل حدیث کے منہج پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اب آئیے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیسے پڑھ لو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ آیت میرے بھائی جو نازل ہوئی تھی، اسی کا کانٹیکسٹ میرے بھائی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام تھا اس کو سناتے تھے، تو مکہ کے میرے بھائی جو کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے ایک چال چلی کہ اب سے محمد جب آئے گا تو جیسے وہ اللہ کا کلام تم کو بتائے گا، سنائے گا، تو تم لوگ اپنا شورگل کرنے لگنا، اور شورگل کرنا اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا، تو نہ تو اس کا کوئی کلام سنے گا، نہ ہی ہم لوگ اس کی باتوں میں آئیں گے، کیونکہ وہ جادوگر ہے، وہ تم کو ایسا کلام بتائے گا معاذ اللہ کہ تم لوگ اس کی باتوں میں آ جاؤ گے۔ تو جب بھی محمد اگر آئے تو جیسے قرآن پڑھے تم لوگ شورگل کرنے لگنا اور اس کی بات کو نہ سننا۔ اس میرے بھائی جو میٹر تھا، اس کو رد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کس سے کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے چال چلی کہ اگر محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اگر میرے بھائی قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو شورگل کرنے لگنا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ رحم میرے بھائی تبھی پاسبل ہے جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام اس کو سنے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا، تو گویا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر رحم ہو گیا، یہ رحم کا معاملہ ہو گیا۔ تو یہ اب آپ خود سوچئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ جو خارجی ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں، کیونکہ وہ آیتیں جو مکہ کے جو مشرک ہیں ان کے رد میں نازل ہوئی تھی، اس کو ایمان والوں پہ چسپا کر دیتے، تھوپ دیتے ہیں۔ اور یہی آیت یہ دونوں حنفی، چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو، یہ ہم اہل سنت کے اوپر یہ تھوپ دیتے ہیں کہ نہیں، امام کے پیچھے بس کچھ نہیں پڑھنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ آیا کھیل سمجھ میں؟ ہاں ہاں نہیں، اگر آ رہا ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیجئے۔ یہ میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں جو کوئی عالم بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ جی آپ نے صحیح بولا بھائی ایمانداری سے بتا رہا ہوں، یہ سب باتیں کوئی عالم دین آپ کو عوام میں آ کے بتائے گا نہیں، میں کھلے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو بھائی دیکھیے، ایک ہوتا ہے آیت کا تھوپنا، فٹ کرنا، ٹھیک ہے، چسپا کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ آیت بھائی خود بخود آپ کے اوپر لاگو ہو جائے، ہے نا؟ ہاں تو کریں گے تو وہ آیت خود بخود تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو میرے بھائی بریلوی ہیں، وہ اگر میرے بھائی درگاہ مزار آستانے والوں کو پکارتے ہیں، ان سے وسیلہ لیتے ہیں، تو یہ مکہ کے مشرکوں کی والی جو آیتیں تھیں ان کے رد میں، وہ خود بخود آٹومیٹک آج کے میرے بھائی جو مشرک ہیں ان پہ لاگو ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ ہم تھوپتے ہیں، نہ فٹ کرتے ہیں، نہ چسپا کرتے ہیں۔ لیکن چسپا کون کر رہا ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، صحابہ کا جو جو عمل تھا امام کے پیچھے کا، وہ ہم کرتے ہیں، تو ہم کو روکنے کے لیے یہ لوگ معاذ اللہ کون سی آیت ہمارے اوپر بھائی فٹ کرتے ہیں، چسپا کرتے ہیں، تھوپتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ اب بتائیے، کیا یہ آیت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے نازل ہوئی تھی؟ کوئی حنفی ایسا میرے بھائی اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہو جو یہ ثابت کر دے کہ یہ آیت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے نازل ہوئی تھی، تو میں 1000 روپے کا اس کو انعام دوں گا۔ خیر، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ جو آیتیں ہیں جو میرے بھائی جو مشرک تھے ان کے لیے میرے بھائی ان کے رد میں نازل ہوئی تھی، وہ ایمان والوں پہ چسپا کرتے ہیں۔ تو چسپا کون کرتا ہے؟ ہم اہل سنت اہل حدیث الحمدللہ ایمان والے ہیں، مسلم ہیں، اور یہ جو میرے بھائی جو یہ فرقے والے جو بدعتی مشرک لوگ ہیں، یہ ہمارے اوپر
جو مکہ کے مشرک والی آیتیں، بتوں والی آیتیں تھی، وہ ہم پہ چسپا کرتے ہیں، تو گویا وہ ثابت ہو گئے میرے بھائی جہنم کے کتے، یعنی کہ خارجی، جو میرے بھائی سب سے بدترین بھائی وہ مخلوق ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں بھائی جان. اور پوچھے، اور کچھ پوچھنا ہے؟ آپ بتا رہے تھے نا سیریل وائز نشانیاں خارجی کی. ہاں، تو خارجی کی اب جو دوسری میرے بھائی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ بہت عمدہ قرآن پڑھیں گے، ہے نا. اب دیکھیے جو میرے بھائی جو خارجی ہیں، آج آپ میرے بھائی دیکھیں گے، چاہے وہ میرے بھائی دیوبندی فرقے کا ہو یا بریلوی فرقے کا ہو، قرآن عربی ایک دم میرے بھائی زبان توڑ مڑوڑ کے پڑھے گا. ایسی میرے بھائی قرآن پڑھے گا کہ آپ اس کے آگے اپنے آپ کو حقیر سمجھو گے، کہہ دو گے میری تو عربی اس کے سامنے بالکل ٹائم ٹائم فش ہے. لیکن وہ جو عربی پڑھتا ہوگا نا، وہ قرآن تو پڑھے گا زبان کو توڑ مڑوڑ کے، لیکن قرآن اس کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اب تیسری جو علامت ہے وہ یہ کہ بہت عبادت میرے بھائی عبادت کرنے والے ہوں گے، اور ان کی عبادت کو دیکھ کے ہم اپنے آپ کو میرے بھائی حقیر سمجھیں گے. اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے، ماں جو بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اور جو یہ لوگ میرے بھائی جماعت میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تبلیغی جماعتی بھائی، وہ کتنی عبادت کرتے ہیں، ایک دم پابندی سے، اذان ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مار اپنی بھائی وہ نفل پڑھ رہے ہیں، اور راتوں کو جاگ رہے ہیں، اوابین کی نماز پڑھ رہے ہیں، چاش کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تہجد پڑھ رہے ہیں. ان کی عبادت کو دیکھ کے اپنے آپ کو حقیر ہم لوگ سمجھنے لگتے ہیں کبھی کبھار، لیکن ایکچوئل میں عبادت تو میرے بھائی بہت کریں گے وہ، لیکن ان کا کوئی بھلا نہیں ہوگا آخرت میں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ غاشیہ میں کہ لوگ اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے دنیا میں، اور وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا. اللہم اجرنی من النار، آمین ثم آمین. اب بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے پیارے بھائی، جو دنیا میں عبادت کر کر کے تھک گئے ہوں گے، پست ہو گئے ہوں گے، ان کے چہرے کالے پڑ گئے ہوں گے، اور اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو میرے بھائی جہنم میں ڈال دے گا. تو وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے، جہنم کے خارجی کتے. ٹھیک ہے. اب چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہ جو مطلب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن ہے، اس کی طرف تو آپ کو میرے بھائی بلائیں گے، دعوت دیں گے، لیکن خود میرے بھائی قرآن سے دور ہوں گے. یہی آج میرے بھائی جو اپنا حال ہے آپ دیکھ لیجیے. یہ میرے بھائی جتنے فرقے والے ہیں، اہل سنت اہل حدیث کو چھوڑ کے سارے لوگ میرے بھائی آپ کو قرآن سے ہی معاذ اللہ الٹے سیدھے کام کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. جیسے ارے بھیا تم لوگ کہتے ہو تقلید کرنا گناہ ہے، تقلید کرنا شرک ہے، ارے بھائی جو یہ جو ہم کرتے ہیں یہ تو بھائی ثابت ہے قرآن سے. اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں بڑے ہیں اولی الامر ہیں ان کی بات کو مانو. لو ثابت ہوگی تقلید، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے بات مانو اماموں کی، تو گویا تقلید ثابت ہوگی. یعنی کیا، دعوت تو آپ کو دے رہے ہیں قرآن کی، لیکن جو میرے بھائی جو قرآن ہے خود ان کا لینا دینا نہیں ہے دور دور تک قرآن سے. کیوں؟ آگے ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اگر جو حاکم ہیں اولی الامر ہیں اور جو بڑے ہیں، اگر ان میں کوئی اختلاف ہو جائے تو واپس اپنی بات کو پلٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اگر تم آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو تو اس آیت سے تو جو تقلید ہے اس کا رد ہو رہا ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، جس چیز سے رد ہوتا ہے اس سے وہ چیز ثابت کرتے ہیں. پہلے اپنی عقل سے کسی مسئلے کو میرے بھائی اپنے لیے بنا لیں گے حجت، پھر جب اپنی عقل سے اس کو حجت بنا لیں گے پھر اس کی ڈھونڈنا چالو کریں گے دلیل، پھر کہیں کسر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے معاذ اللہ آپ کو ثابت کریں گے کہ دیکھو قرآن کی فلاں آیت میں یہ ہے نا. ہاں بھائی جان. تو اسی طریقے سے قرآن کی طرف آپ کو بلائیں گے لیکن خود دور دور تک کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہوگا. جیسے ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوری مخلوق ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں، اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا معاذ اللہ. لیکن اب
آپ کو دلیل کہاں سے دیں گے؟ ارے نبی کا نور ہونا تو قرآن سے ثابت ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے ایک نور اور ایک روشن کتاب بھیجی. تو دیکھو نبی ہمارے نور ہیں. اب دیکھیے کتنا بڑا 420، جبکہ میرے بھائی 1450 سال کے تمام اہل سنت کے جو امام ہیں محدث ہیں سب نے ایک ہی معنی لیا ہے. اور سب سے پہلی میرے بھائی جو تفسیر ہے تفسیر تبری، اس میں کیا آتا ہے؟ تفسیر تبری میں آتا ہے کہ اس آیت میں جو نور ہے اس نور سے مراد یہ ہے نور ہدایت، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی ہے ہدایت کی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو میرے بھائی مکہ میں مدینہ میں صرف میرے بھائی شرک تھا، کفر تھا، ٹھیک ہے، توحید کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو الحمدللہ مکہ مدینہ اور پوری دنیا میں الحمدللہ توحید پھیل گیا. یہ توحید کی روشنی تھی. تو اس معنی میں نور ہدایت ہے. لیکن اب سامنے والا کیا کر رہا ہے کہ آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے، یعنی کہ اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دعوت دے رہا ہے آؤ قرآن کی طرف، قرآن میں لکھا ہے. تو بھیا کیا ہے کہ وہ خود تو قرآن کی آپ کو دعوت دیں گے لیکن خود قرآن کا ان سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوگا. آئیے پانچویں کہ دین کی باتیں تو کریں گے مگر ایمان سے خالی ہوں گے. اب بھائی دیکھ لیجئے جتنے بریلوی ہیں دیوبندی ہیں بڑی بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ یہ تھے وہ تھے، 55 مطلب بھائی 55 بار گئے حج کرنے، ایک بار حج کرنے گئے تو خانہ کعبہ کی چابی لی اور خانہ کعبہ کی چابی لے کے خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز ایسی پڑھی کہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے آدھا قرآن اور دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہو کے آدھا قرآن. اور کیا شان تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، 70 صحابہ کو اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا اور 100 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا معاذ اللہ خواب میں. اب بتائیے مطلب حالت خواب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 50 بار نہیں بلکہ 100 بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا. تو دین کی باتیں تو میرے بھائی کریں گے وہ، لیکن ایکچوئل میں وہ دین کی باتیں نہیں ہوں گی، وہ ہوں گی باپ داداؤں کی باتیں. تو دین کی باتیں کریں گے مگر ایمان سے خالی ہوں گے. یہ بھی علامت میرے بھائی الحمدللہ ان کے اوپر خود بخود بھائی وہ لاگو ہو گئی. میں فٹ نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے ایک ہوتا ہے تھوپنا، فٹ کرنا، چسپا کرنا، اور ایک ہوتا ہے خود بخود ان کے عمل سے عقیدے سے لاگو ہو جانا. تو یہ خود ہی دعوت دیے ہیں آبیل اور میرے کمار، تو بھیا اب یہ ایسا عمل کر رہے ہیں تو یہ سب جو علامتیں ان کے اوپر بھائی وہ لاگو ہو رہی ہیں، ہے نا. ہاں ہاں. اب جو چھٹی علامت وہ کیا ہے کہ جو مطلب جو یہ خارجی ہوں گے وہ عمر میں چھوٹے ہوں گے، کم عمر ہوں گے اور میرے بھائی بیوقوف ہوں گے. تو بھائی آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے 16 سال کا لڑکا، 12 سال کا لڑکا، ارے تم تو وہابڑے ہو، تم تو خبیث ہو، تم تو نبی کی یہ کرتے ہو، نبی کی شان میں توہین کرتے ہو، گستاخ رسول ہو. کم عمر بالکل بیوقوف لوگ. تو آج آپ بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، چاہے کوئی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، چھوٹی چھوٹی عمر میں ان کو اتنا میرے بھائی زہر ان کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ سامنے والے جو لوگ بھائی وہ حق پہ ہوتے ہیں ان کو باطل سمجھ کے ان کو گالیاں دینے لگتے ہیں. تو عمر میں کم ہوں گے اور بالکل بیوقوف ہوں گے، ان کو نہ دین کا میرے بھائی عطا پتہ ہوگا نہ ہی اپنے مسلک کا عطا پتہ. اب 7ویں علامت کیا ہے کہ وہ مطلب جو مورتیوں کو مطلب جو پوجتے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بت پرستوں کو وہ چھوڑ دیں گے، لیکن جو ایمان والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کو قتل کر دیں گے. اور یہی آج تاریخ میں ہو رہا ہے میرے بھائی. یہ علامت تو 100% پہ بیٹھتی ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کے میرے بھائی باقی لوگوں کی پوجا کر رہا ہے، ان سے تو بڑے پیار محبت سے ان کی دعوتوں میں جائیں گے، ان کی شادیوں میں بھی جائیں گے، ان کے میرے بھائی تیج اور تہوار میں بھی جائیں گے، ان کو اپنے گھر میں بھی دعوت دیں گے. لیکن کوئی ایمان والا ہوگا اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے باہر ایک بورڈ ٹانگ دیں گے کہ ہماری شادی میں کوئی وہابی نہ آئے، کوئی 24 نمبر نہ آئے، کوئی دیوبندی نہ آئے، کوئی خبیث نہ آئے. ٹھیک، یعنی کہ کیا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو میرے جو پوجا کرتے ہیں بتوں کی، یعنی کہ بت پرست جو ہیں،
ان کو چھوڑ دیں گے، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو قتل کریں گے. اور یہی ہو رہا ہے. ان کی مسجد میں غلطی سے کوئی آ جائے اور میرے بھائی اتحیات میں انگلی اپنی ہلا دے، انگلی کاٹ دی جاتی ہے اس کی. یعنی کہ ان کو میرے بھائی جتنی شرک سے نفرت بھائی وہ نہیں ہے، اس سے ڈبل ٹرپل چوبل ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سے نفرت ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں آپ ان کو مارنا چالو کر دیجیے، نہیں، آپ ان کو دعوت دیجیے پیار سے، حکمت سے، ان کو توحید کا میرے بھائی پیغام دیجیے، ٹھیک ہے. لیکن جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، جو حق پہ چل رہے ہیں، آپ ان کو قتل کر دیتے ہو، تو یہ تو غلط چیز ہے نا. کہ کچھ بھی ہو جائے یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، مارو اس سالے کو، یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے، توڑ دو اس کی ٹانگیں. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ ہوں گے، وہ بھائی جو مورتیوں کی پوجا کرتے ہوں گے، بت پرست ہوں گے، ان کو تو چھوڑ دیں گے لیکن مسلمانوں کو قتل کریں گے. 8ویں چیز کہ جو تہبند ہے اور جو سروار ہے وہ اونچی رکھتی ہے نا. حالانکہ بھائی جو تہبند ہے، سروار ہے، یہ اونچی رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی یہ حکم ہے، ٹھیک ہے. کہ اگر کوئی مرد ہے تو مرد ہمیشہ اپنی ٹکنوں کے نیچے جینس کو کبھی نہیں پہنے گا، پینٹ کو کبھی نہیں پہنے گا، پاجامے کو نہیں پہنے گا، ہمیشہ میرے بھائی ٹکنوں کے اوپر ہی ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پہناوا ہی میرے بھائی مستقل ایسا ہو جائے گا کہ وہ تہبند اور سروار کو اونچی رکھیں گے لیکن ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، نبی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، اپنے باپ دادا کے دین پہ عمل کر رہے ہوں گے، اپنے میرے بھائی مطلب سوچ میں کہ ہم تو نبیوں والا کام کر رہے ہیں، ہم تو بہت بڑی جماعت ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے میرے بھائی تمام جتنی میرے بھائی نشانیاں ہیں جو جو مطلب جو خارجی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے جہنم کا کتا کہا ہے، یہ تمام نشانیاں اہل سنت اہل حدیث پہ کبھی لاگو ہی نہیں ہو سکتی. اور کوئی جتنا ہی فٹ کرنا چاہے، جتنا ہی تھوپنا چاہے، جتنا ہی میرے بھائی چسپا کرنا چاہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم ایسا کوئی عمل کرتے ہی نہیں ہیں. پوری میرے بھائی ڈیٹیل اگر آپ کو چاہیے تو اس تعلق سے کہ جو خارجی ہیں وہ ان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، یہ حدیث آپ کھول سکتے ہیں بخاری شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 6930 6930. آپ اس میں الحمدللہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہی سب معاملہ تھا میرے پیارے بھائی کہ دیکھیے وسیلہ. اب آ جاتے ہیں واپس اپنے اصل ٹاپک پہ، ٹھیک ہے. بات مطلب کافی لمبی ہو گئی، آپ کے سمجھ میں آیا کہ نہیں پیارے بھائی؟ ہاں بھائی جان، نہیں مطلب سچ سچ بتائیے ایمانداری سے. نہیں جی سب سمجھ میں آیا الحمدللہ سے. بھائی دیکھیے جتنا میں نے سمجھا اتنا میں نے آپ کو سمجھایا. ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے اگر مجھ سے کوئی مطلب بولنے میں یا پڑھنے میں یا سمجھانے میں کوئی چوک ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو معاف کرے. لیکن جتنے حوالے دیے ہیں، جتنی باتیں بتائی ہیں A to Z الحمدللہ بالکل صحیح ہیں، ٹھیک ہے. ایک بھی چیز میں نے اپنی دل سے نہیں کہی ہے اس میں. جی وہ تو بات ہے. اپنی جو بھی بات بولے وہ قرآن اور صحیح حدیث سے بولے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاحقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 5 میں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہ کر سکے بلکہ ان کے پکارنے سے محض وہ بے خبر ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، جو لوگ درگاہ مزار آستانہ پیر بابا جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو پکارتے ہیں، تو ایسے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کر سکتے بلکہ یہاں تک کہ وہ لوگ ان کو پکار رہے ہیں اس کو بھی ان کی میرے بھائی کوئی مطلب ان کو کوئی علم نہیں ہے. یعنی کہ جو پیر بابا درگاہ مزار آستانے کے اندر میرے بھائی اپنا فوت ہو کے دفن ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ماننے والے ان کو پکار رہے ہیں کیونکہ وہ بیچارے سنتے نہیں ہیں. اور سورہ فاتر کی جو غالباً سورہ فاتر میں سورہ نمبر 35 میں آتا ہے کہ اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو نہیں سنا سکتے، تو یہ عام انسان
یہ جو عام میرے بھائی جو آج کل کے دور کے جو مشرک بنے ہوئے ہیں وہ کہاں درگاہ مزار آستانے پہ پہنچ جاتے ہیں اپنی بات کہنے، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، لوگ باقاعدہ میرے بھائی دعا مانگتے ہیں، اے غوث پاک ہمیں معاف کر دیجئے، تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا، معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ۔ مطلب غوث پاک سے مطلب بھائی وہ اپنی معافی مانگتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جو مطلب وہ ہیں خواجہ صاحب ہیں غریب نواز، خواجہ جو خواجہ صاحب ہیں ٹھیک ہے غریب نواز، ان کا بھائی عرس ہو رہا ہوتا ہے، عرس، تو ایک بیچارے بوڑھے شخص ہوتے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے خواجہ صاحب، اے غریب نواز، آج آپ کا عرس ہے، آج آپ دولہا بنے ہوئے ہیں، آج ہمیں مایوس نہ بھیجیے اور ہمارا یہ کام کر دیجیے، ہماری یہ دعا قبول کر لیجیے، ہمیں فلاح دے دیجیے، نعوذ باللہ۔ تو ایسا عمل آج کی تاریخ میں ہو رہا ہے، تو آج کی تاریخ میں جو مکہ کی مشرک والا عمل کرے گا وہ آیتیں خود بخود ان کے اوپر لاگو ہوں گی کہ نہیں ہوگی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جی وہ خود بخود ہی ہو جائے گی۔ کیا میں نے ایک بھی آیت کو کیا توڑ مروڑ کے کیا زبردستی تھوپنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ بھائی جیسا عمل کرو گے آیت تمہارے اوپر میرے بھائی لاگو ہوگی۔ اب جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اب یہ جھوٹے کون ہیں؟ کیا خالی مکہ کی مشرک کے مطلب دور میں جو لوگ مطلب جھوٹے تھے وہی جھوٹے ہیں؟ آج کے جھوٹا اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے اوپر ہم کہہ دیں کہ اللہ کی تیرے اوپر بھائی وہ لعنت ہو، تو کیا وہ ہم سے یہ مطلب بھائی یہ بول دے گا نہیں نہیں یہ تو مکہ کے مشرکوں کی آیت ہے، تم ہمارے اوپر کا فٹ کر رہے ہو؟ کیا یہ کوئی اصول ہے ایسا؟ آپ بتاؤ بھائی، بیسک رول ہے نا کہ جھوٹوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت۔ تو جھوٹا میرے بھائی مکہ کے مشرکوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، آج کے مشرکوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور تا قیامت تک میرے بھائی جھوٹے دجال پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو جھوٹوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے، تو وہ تھی، ہے اور آگے بھی رہے گی۔ جو جو جھوٹ بولے گا اس پہ ایسا ہوتا رہے گا۔ اس کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں یہ جو آیت تھی یہ تو کب، پہلے اس کا کانٹیکٹ بتاؤ، یہ کب نازل ہوئی، اس کا شان مطلب جو یہ نازل ہوئی اس کا شان نزول بتاؤ، فلاں بتاؤ، ڈھما بتاؤ، یہ بتاؤ، وہ بتاؤ، تو یہ سب بات تو بچکانی ہو گئی نا۔ اور کیا سمجھنا ہے بھائی آپ کو؟ نہیں بس اتنا ہی جاننا تھا۔ مطلب جو نہ سمجھ میں آیا ہو بعد میں ہم سے میرے بھائی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی میرے بھائی بریلوی دیوبندی علامہ ہو، اس کو جس بھی عنوان پہ بات کرنا ہو علمی انداز میں، سکون سے، اصول کی روشنی میں، ایک دوستانہ انداز میں، ٹھیک ہے، اصلاح کی نیت سے، تو آپ اس کو بے جھجک ہمارا نمبر آپ دے دیجئے، انشاءاللہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے بھائی آپ کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ میرے بھائی دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث آتی ہے بخاری میں، مسلم میں، دونوں میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پہ آتا ہے اور ایک آواز دی جاتی ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں دینے آیا ہوں۔ تو سب سے افضل وقت ہے وہ ہے تہجد کا۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ میرے بھائی مدد مانگیے۔ تو سب سے اچھا عمل کیا ہے، بہتر عمل کیا ہے، پسندیدہ کیا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بالکل ڈائریکٹ مانگیں۔ لیکن وسیلہ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے لیں کہ اے اللہ میں نے یہ نیکی کی تھی، اے اللہ میں نے خالص صرف تیرے لیے کی تھی، اے اللہ اگر تجھے یہ نیکی اچھی لگی ہو تو میرا یہ فلاں کام بنوا دے، تو اپنی نیک اعمال کا، نیکی کا وسیلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہے کہ اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ بھائی آپ بھائی وہ لے سکتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے، زندہ ہے، توحید پرست ہے، آپ اس سے بول سکتے ہیں دعا کے لیے کہ وہ بھائی یار میرا ایگزام ہے بھائی، آپ بھی اللہ سے دعا کیجئے بھائی ہم پاس ہو جائیں، تو آپ اس کا بھی وسیلہ بھائی وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اس تیسرے وسیلے میں ایک کنڈیشن کیا ہے کہ وہ شخص میرے بھائی زندہ ہونا چاہیے
اس کو آپ کا پورا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، اور وہ بھی آپ کے لیے بھائی وہ دعا کرے اور آپ بھی اپنے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کنڈیشن تھی اس میں. اور باقی جو نماز ہے، نماز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اگر صبر کریں گے. ان اللہ مع الصابرین، بھائی صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو آپ خود سوچئے، آپ میرے بھائی تیجا، چالیسواں، چھٹی، چلا، برسی، عرس، فاتحہ، نیاز یہ کر کے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پیر بابا آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ میرے بھائی پوری گارنٹی دے رہا ہے. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو پیر بابا ان کا کیا کام ہے بھائی؟ آپ بتاؤ. بھائی اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے کو کوئی سامان خریدنا ہے بھائی 5 روپے کا ہے، تو جب میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو میں 5 روپے آپ سے بھائی میں کاہے کے لیے مانگوں گا؟ اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ہے تو ہم کو باقی لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی وہ فرماتا ہے قرآن میں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی تمہارے لیے بہترین کارساز ہے. تو اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور ایمان والوں کے لیے واقعی میں اللہ ہی کافی ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں ہم کسی کو شریک نہ تو کرتے تھے، نہ کرتے ہیں، اور نہ انشاءاللہ اپنی موت تک کبھی کسی کو شریک کریں گے. شرک پہ موت انشاءاللہ بس ہماری نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنی دعا ہے، خاتمہ ہمارا ایمان پہ ہو، آپ کا بھی ہو، آمین ثم آمین. باطل وسیلہ، ایسا وسیلہ لینا کہ میرے بھائی مردوں کے نام کا وسیلہ لینا، پیر بابا کا وسیلہ لینا، درگاہ مزار آستانے کا وسیلہ لینا، یا کوئی شخص میرے بھائی زندہ ہی ہے واقعی میں لیکن وہ پاکستان کے بابا ہیں اور ہم میرے بھائی ہندوستان میں رہتے ہیں. اب ہندوستان والا پاکستان کے بابا کو جانتا نہیں، خالی ان کے ویڈیو دیکھا اور ہندوستان میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے اے پاکستان والے بابا میرا فلاں کام بنا دے. تو ایسا وسیلہ لینا بھی میرے بھائی شرک ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تعویذ، گنڈا، دعا اور یہ سب چیزیں کہ ہاں تعویذ کا وسیلہ لے رہے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ بھی شرک ہے. شرک کو آپ میرے بھائی کم نہ سمجھیے. اگر ایک چھوٹا بچہ آپ کے وہاں پیدا ہوا ہے اور آپ نے اس کے ماتھے پہ ایک چھوٹا سا جو کالا کالا بھائی جو ٹیکا ہوتا ہے کہ مائیں کیا کرتی ہیں بچوں کی آنکھوں میں کاجل بھائی وہ لگاتی ہیں، پھر تھوڑا سا جو انگلی پہ بچ جاتا ہے اس کو اس کے ماتھے پہ لگا دیتی ہیں، تو یہ کالا ٹیکا بھی شرک ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کالا ٹیکا اس کی اتنی اوقات ہو گئی، اس کی اتنی حیثیت ہو گئی کہ یہ مطلب جو بھائی وہ بلائیں ہیں اور جو بری نظریں ہیں اس سے بچا لے گی، تو یہ بھی شرک ہو گیا، یہ عقیدہ بگاڑ سکتا ہے. تو اسلام میں میرے بھائی سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے شرک. کیونکہ شرک جو ہے نا یہ انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو توحید پہ پیدا کیا ہے، دین فطر پہ پیدا کیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے رب کا پابند ہوتا ہے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جیسا رب اس کا چاہتا ہے ویسے بھائی وہ اپنا میرے بھائی جیتا ہے. جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تب اس کے ماں باپ اس کو بتاتے ہیں یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، ڈھما کرو. تو بھائی یہ فطرت کے خلاف یہ میرے بھائی کام ہوتا ہے شرک. اگر شرک کوئی کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کرنے والوں کے اوپر جنت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے. چلیے پھر ٹھیک ہے بھائی، جتنا آپ کو سمجھا پائے اتنا آپ کو سمجھا دیا. اگر میرے سمجھانے میں کوئی چوک ہو گئی ہو تو آپ بھی بھائی وہ معاف کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی جی. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ. جی بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.